एपिसोड 55। जैकब का कमरा तलाश करने में मुझे कतन दुश्वारी न हुई। सबसे पहले मैंने अलमारी पर हल्ला बोला, मगर तलाशी बसियार के बावजूद कोई काम की चीज़ न मिली। मेज़ की दराजों में भी कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं थी। उन अशिया के अलावा कमरे में ज़्यादा सामान नहीं था। मैंने बिस्तर भी उलट दिया, तकिए उधड़ कर चेक किए, मगर बात वहीं की वहीं रही। जैकब के कमरे से निकलकर मैं दूसरे कमरों को टटोलने लगा, लेकिन हर जगह नाकामी मुँह चढ़ा रही थी। बास कमरों में किसी किस्म का सामान ही ना था। आखिरी कमरे की तलाशी लेकर बाहर निकला तो शदीद मायूसी की लपेट में था। वो हबशी कमबख्त भी मेरे हाथ से मारा जा चुका था, वरना उसी से कुछ मालूमात हासिल हो जाती। मैंने वापसी का इरादा किया और सदर दरवाजे की तरफ अभी चंद कदम बढ़ा ही था कि एक निस्वानी चीख सुनाई दी। अगरचा चीख की आवाज़ हल्की थी, मगर सिमत का मुझे वाज़े तौर पर अंदाज़ा हो गया। आवाज़ मेरे अक़ब में राहदारी के आखिरी सिरे पर महसूस हुई। मैंने चंद लम्हे तौक़ुफ़ किया और फिर तेज़ी से उस तरफ दौड़ पड़ा। मैं राहदारी के आखिरी सिरे पर पहुंचा तो दाएं जानिब रास्ता नजर आया। मैं तेजी से उस तरफ मुड़ा। आगे जाकर रास्ता बाएं तरफ घूम गया। मैं भी उसी तरफ घूम गया। अभी चंद कदम आगे बढ़ा था कि रास्ता बंद हो गया, और जिस चीज़ ने रास्ता बंद किया था वो एक कदीम मेहराबदार दरवाज़ा था, जिसके अगले हिस्से में लोहे की मोटी मोटी सलाखें लगी थी और कुंडे में बड़ा सा ताला लटक रहा था। मैं कुछ देर मेहराबी दरवाजे को खड़ा घूरता रहा और हैरान होता रहा कि आखिर ये जगह मेरी नज़रों से कैसे बच गई। बहरहाल मेरा हाथ फ़ौरन जेब में गया और जब बाहर निकला तो उसमें तार का टुकड़ा मौजूद था। मैं कुफल से दस्तो गिरेबा हो गया और खिलाफ तवक्को वो कदीम कुफल जल्दी खुल गया। दरवाज़ा खुला तो अंदर तारीकी नज़र आई। मैंने टॉर्च निकाल कर रोशन की, तब नीचे की जानिब जाती हुई सीढ़ियाँ नज़र आईं। ज़ाहिर है वह इमारत का तहखाना था, मगर ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती थी कि निस्वानी चीख की आवाज़ तहखाने से आई थी। बहरहाल उसे चेक करना ज़रूरी था। मैं बड़ी एहतियात से एक एक सीढ़ी नीचे उतरने लगा। अगरचे मेरे पास कोई हथियार नहीं था, मगर मैं पूरी तरह चौकस था। जो ही मैंने आखिरी सीढ़ी अबूर की, सामने फर्श पर एक औरत पड़ी नजर आई। दूर से पता नहीं चल रहा था कि वो जिंदा है या उसे मारकर उसकी लाश यहाँ डाल दी गई है। वो करवट के बड़े अंदाज में पड़ी थी कि उसका चेहरा हाथ के नीचे छुप गया था। शक्ल वाज़े तौर पर नजर नहीं आ रही थी। मैं तेजी से फर्श पर पड़ी औरत की तरफ बढ़ा और चेहरे पर पड़ा हुआ हाथ हटाकर टॉर्च की रोशनी में उसका जायजा लेने लगा। चेहरे पर नजर पड़ते मैं उछल पड़ा। अगरचे मेरी आंखों को धोखा नहीं हुआ था और जो कुछ मैं देख रहा था वो 100% हकीकत पर मबनी था। ताहम इस बात की हरगिज़ तवक्को न थी कि तहखाने के ठंडे फर्श पर मिस जेनी एंड्रयू पड़ी होगी, जिसे चंद रोज़ कबल अगवा कर लिया गया था। मैंने जेनी को होश में लाने की कोशिश की। मेरी कोशिश इस हद तक ज़रूर कामयाब हो गई कि उसने आंखें खोल कर देखा और चीख मारकर दोबारा बेहोश हो गई। शायद उसकी दिमागी कैफियत ठीक नहीं थी, वो मुझे पहचान नहीं सकी थी। मैं उसे तहखाने से बाहर निकाल लाया और जैकब के कमरे में ले गया, क्योंकि वहाँ माकूल बिस्तर मौजूद था। मैंने उसके हलक में पानी के कतरे टपकाए, चेहरे पर भी पानी के छींटे मारे और रुखसार थपथपाए, तो कुछ देर के बाद वो होश में आ गई। जैनी चंद लम्हे बेएतबारी की नज़रों से मुझे घूरती रही और फिर पहचान लिया। उसने घबराकर मेरा हाथ थाम लिया और खौफजदा लहजे में कहने लगी, वो कहाँ है? कौन? किसको पूछ रही हो तुम? सफ़ाक और जल्लाद सिफत हबशी को। तुम फिक्र मत करो, वो मर चुका है। कैसे? मेरे चाकू से। उसने मुझे ख़त्म करने की कोशिश की थी, मगर अपनी जान गंवा बैठा। तुम्हें उसी ने अगवा किया था? हाँ, मगर किसी दूसरे के माँ पर। और वो दूसरा कौन है? डैडी का सेक्रेटरी, मैल्कम। क्या? तुम्हें मैल्कम ने अगवा कराया है? हाँ, ये उसी बज़ात की हरकत है। क्या चाहता है वो तुमसे? वो डैडी की दौलत पर दांत जमाए बैठा है, मुझसे शादी करना चाहता है। ओह, सारी बात मेरी समझ में आ गई। मैं तुम्हारे अगवा को डैड ऑन से मंसूब करा था, मगर अब मालूम हुआ कि ये जलील हरकत मैल्कम की है। क्या वो खुद यहाँ आया था? हाँ, वो सुबह शाम 2 चक्कर लगाता है, रात को काफ़ी देर तक यहाँ रहता है और मुझे शादी के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। तुमने क्या जवाब दिया? थूक दिया उसके मुंह पर मैंने। आखिर एक गद्दार से मैं किस तरह शादी कर सकती हूँ? यूँ भी उसकी और मेरी उम्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ना पहले कभी इस बारे में सोचा, ना आइंदा सोच सकती हूँ। मुझे नफरत है उससे। अगर मेरा बस चले तो अपने हाथों से उसे तड़पा तड़पा के हलाक कर दूँ। उसने यहाँ मुझे बहुत अजियतें पहुँचाई हैं। मैं मुस्कुरा कर बोला, तुम अपने खूबसूरत हाथ उस गंदे आदमी के खून में रंगने का इरादा क्यों करी हो? ये खिदमत मैं अंजाम दूंगा। हम रात तक यहाँ ठहरेंगे और आज रात जब वो इस इमारत में दाखिल होगा तो फिर बाहर कभी नहीं जा सकेगा। उसका गला दबाने के लिए मेरी उंगलियों में अभी से ऐंठन होने लगी है। नहीं सिकंदर, वो इल्तिजाइया लहजे में बोली, इस खौफनाक इमारत से अभी निकल चलो। मेलकम से बाद में निमटते रहना। मैं खुली फिजा में जाना चाहती हूँ। इस घुटन में मेरा दम निकल जाएगा, मैं मर जाऊंगी यहाँ।
تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟ تو اور کہاں جا سکتی ہوں؟ میرے خیال میں تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ میلکم کو میں تاریکی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اسے یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے گیا ہوں اور تم کسی محفوظ جگہ پر ہو۔ کیا یہ ضروری ہے؟ ہاں، پہلے میرا خیال تھا کہ تمہارے اغوا میں ڈیڈون کا ہاتھ ہوگا، لیکن اب معلوم ہو کہ یہ میلکم کا ذاتی نوعیت کا فعل ہے۔ تاہم ڈیڈون سے اس کا ضرور کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ پولیس اس سلسلے میں کچھ نہیں کری کیا؟ کس سلسلے میں؟ میرا مطلب ڈیڈون یا ڈیڈی کے قاتلوں سے ہے۔ پولیس حرکت میں ہے اور اس ضمن میں پولیس کا نقصان بھی ہوا ہے۔ کیسا نقصان؟ بلیک کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کیا؟ کب؟ کیسے؟ اس کی لاش قدیم چرچ میں ایک تابوت کے اندر پائی گئی تھی۔ خیر، یہ لمبی کہانی ہے، پھر کبھی سناؤں گا۔ اس وقت تم میرے ساتھ میرے ہوٹل چلو۔ حبشی کے علاوہ اس عمارت میں میلکم کا کوئی اور آدمی تو نہیں ہے؟ شاید اور کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اٹھنے میں مدد دی۔ میرا خیال تھا وہ کافی کمزور ہے، اسے گود میں اٹھا کر باہر لے جانا پڑے گا، لیکن رہائی کی امید پا کر اس میں توانائی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ میرا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی اور دروازے کی طرف چلنے لگی۔ یکا مرکزی دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ ہم دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ جینی نے متوحش لہجے میں کہا۔ شاید میلکم ہوگا، تم یہی ٹھہرو، میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ نہیں، یہ میلکم کے آنے کا وقت نہیں ہے، کوئی اور ہوگا۔ کوئی بھی ہو، اس سے دو ہاتھ تو کرنے ہی پڑیں گے۔ اگر دروازہ نہیں کھولا گیا تو مزید خطرات کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہاں زیادہ تعداد میں بھی لوگ پہنچ سکتے ہیں اور یقیناً ان میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں دروازے کی طرف چل دیا۔ اسی وقت دستک پھر سنائی دی۔ میں دبے قدموں دروازے کے پاس پہنچا اور چند لمحے ٹھہر کر صورتحال سے نمٹنے کے بارے میں غور کرنے لگا۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، اگرچہ جیبوں میں 2 ریوالور تھے مگر دونوں خالی تھے، جبکہ نووارد سے ہنگامہ آرائی متوقع تھی۔ میں نے جلد فیصلہ کر لیا، ایک ریوالور نکال کر اسے نال کی جانب سے پکڑ لیا اور دروازہ کھول کر بہت تیزی اور احتیاط سے اس کی آڑ میں چلا گیا۔ خیال یہ تھا جو ہی کوئی شخص اندر داخل ہوگا، ریوالور کا دستہ اس کے سر پر مار کر اسے کم از کم بے ہوش ضرور کر دوں گا۔ ہلکے قدموں کی چاپ سنائی دی اور کوئی دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ میرے ریوالور والے ہاتھ میں سختی پیدا ہوئی، لیکن وار کرنے کے بجائے ریوالور والا ہاتھ ڈھیلا ہو کر نیچے گر پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں غیر معمولی حالات کے علاوہ صنف نازک پر ہاتھ اٹھانا بزدلی سمجھتا تھا۔ اس وقت بھی ایک حسین لڑکی اندر داخل ہوئی تھی اور نہایت لاپرواہی سے پرس گھماتی راہداری میں آگے کی جانب بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس کی چال ایسی مسور کن تھی جیسے پانی پر تیر رہی ہو۔ ٹھہریے۔ میری آواز سن کر وہ رکی اور فوراً پلٹ کر دیکھا۔ مجھے اپنے سامنے پا کر اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ کچھ دیر مجھے گھورتی رہی، پھر بولی، تم کون ہو؟ یہی سوال میں تم سے کر سکتا ہوں۔ میں مسٹر جیکب سے ملنے آئی ہوں۔ بہت خوب، تمہیں مسٹر جیکب سے کیا کام ہے؟ آپ کون ہوتے پوچھنے والے؟ میں پرائیویٹ کام سے آئی ہوں۔ گڈ، میں مسٹر جیکب کا پرائیویٹ سیکرٹری ہوں۔ ان کے پرائیویٹ اور غیر پرائیویٹ غرض تمام امور میرے علم میں آئے بغیر انجام نہیں پاتے۔ اوہ، وہ شرمسار سی ہو گئی۔ دراصل میری اور مسٹر جیک کی ایک جگہ اپائنٹمنٹ تھی۔ اپائنٹمنٹ؟ مگر کہاں، کس کے ساتھ؟ یہ بتانا ضروری ہے کیا؟ جی ہاں۔ لڑکی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ جینی کمرے سے نکل آئی۔ مجھے غصہ آیا کہ میری ہدایت کے خلاف وہ باہر نکل آئی ہے۔ وہ سیدھی اس لڑکی کی طرف آ رہی تھی۔ قریب آ کر وہ گرم جوشی کے انداز میں بولی، ہیلو ڈائنا، تم یہاں کیسے آئی؟ ہیلو جینی، مگر تم، آپ ایک دوسرے سے واقف ہیں؟ ہاں مسٹر سکندر، ہم دونوں کلاس فیلو ہیں۔ جینی نے کہا، غالباً یہ بھی کسی لارڈ کی بیٹی ہوں گی۔ میں نے گہری نظروں سے ڈائنا کا جائزہ لیا۔ نہیں، ڈائنا بولی، میرے ڈیڈ برٹش بینکنگ کونسل کے چیئرمین ہیں۔ او آئی سی، تو آپ بھی بڑے باپ کی بیٹی ہیں۔ بہرحال مس ڈائنا، آپ مسٹر جیکب سے کبھی نہیں مل سکیں گی۔ پر کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت دور چلے گئے ہیں، اتنی دور جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آتا۔ کیا مسٹر جیکب مر گئے؟ وہ بوکھلا کر بولی، ہاں، اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ کس نے قتل کیا؟ اس کے گروہ کے افراد نے۔ مس ڈائنا، تم چونکہ مس جینی کی سہیلی ہو، اس لیے مجھ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ تمہیں اچھی بری بات سے آگاہ کروں۔ اور جیکب بھی کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، وہ ایک خطرناک گروہ سے تعلق رکھتا تھا جو سیدھے سادے لوگوں کو جال میں پھانس کر تباہی کے راستے پر ڈال رہے تھے۔ تم اس گروہ سے واقف ہو؟ میں تو اس بات سے بھی واقف ہوں کہ تمہاری اپائنٹمنٹ کا تعلق شمالی گرجا سے تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ اچھل کر بولی، مجھے دراصل بہت ساری باتیں معلوم ہیں، لیکن اس وقت تمہارے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ تمہاری جان بچ گئی ہے۔ گویا جیکب کی موت تمہارے لیے زندگی کا پیغام ہے۔ تمہاری اس سے کب اور کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ اسٹاف کلب میں۔ ہم بہت جلد گہرے دوست بن گئے تھے۔
اس نے کہا تھا کہ آج مجھے ایک ایسے آدمی سے ملائے گا جو چٹکی بجاتے میں دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے۔ میں دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ ظاہر ہے جیکب اسی شیطان کے سامنے ڈائنا کو پیش کرنا چاہتا تھا جس بدحیت شخص کو میں گرجا کی عبادت گاہ میں دیکھ چکا تھا۔ غرض میں نے اسے دیگر تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پھر ہم تینوں عمارت سے باہر نکل آئے۔ گیٹ پر ڈایانا کی کار موجود تھی۔ میں اور جینی بھی اس میں بیٹھ گئے۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے اسے غسل کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ فوراً غسل خانے میں گھس گئی۔ نہا کر باہر نکلی تو بڑی نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ اس نے بڑے انداز سے اپنے بھیگے بالوں کو پیچھے کی جانب جھٹکا دیا اور شوق نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے بھی شوق نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ میں بھی مسکرا دیا۔ ہو سکتا ہے بات کچھ آگے بڑھتی، لیکن فون کی بیل نے اس رومان انگیز ماحول کا طلسم توڑ دیا۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف میلکم کی آواز سنائی دی۔ ہیلو مسٹر سکندر، میں لارڈ ہنری کا سیکرٹری میلکم بول رہا ہوں۔ بہت خوب، مس جینی کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں مسٹر سکندر۔ اس مکار کی غم و الم میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں بہت پریشان ہوں، بلکہ ایک طرح سے خود کو لارڈ کی موت اور جینی کے اغوا کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ میں ان کی حفاظت جو نہیں کر سکا۔ مجھے اس مکار پر بڑا غصہ آیا۔ آخر میں نے بھی مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جناب مجھے اندیشہ ہے کہیں آپ کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ میری رائے میں آپ فوراً اس عمارت کو چھوڑ دیجیے۔ نہیں مسٹر سکندر، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میری زندگی لارڈ اور مس جینی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ میری جان چلی جائے مگر میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ دراصل اس وقت میں نے ایک مقصد کے تحت فون کیا تھا۔ کون سا مقصد؟ میں سمجھا نہیں۔ گزشتہ 2 روز سے مجھے دھمکی آمیز فون موصول ہو رہے ہیں، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ میلکم بہت بڑا ڈرامے باز معلوم ہوا۔ ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی کہ کمبخت الو بنانے کی کوشش کرے۔ خیر تو مسٹر میلکم، کس نوعیت کی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں آپ کو؟ وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس عمارت کو چھوڑ دوں ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ میلکم نے کانپتی آواز میں کہا۔ آپ نے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی؟ نہیں، سوچ رہا ہوں کہ… اسی وقت لائن کٹ گئی۔ مجھے خوب اندازہ ہو گیا تھا کہ مزید سوالات سے بچنے کی خاطر اس نے جان بوجھ کر ٹرڈل پر ہاتھ مارا ہے۔ میں نے ریسیور رکھا تو جینی بھی میرے قریب آ گئی۔ کیا بکواس کر رہا تھا وہ؟ میرے سوالات سے تمہیں گفتگو کی نوعیت کا اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا۔ وہ انتہائی پرفریب اور فتنہ انگیز شخص ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اس کا گلا گھونٹ دوں۔ میں نے حقارت سے کہا، مگر نہیں، میں اس کے ساتھ چوہے بلی والا کھیل کھیلوں گا اور تڑپا تڑپا کر ہلاک کروں گا۔ جہاں تک آئندہ اقدام کا تعلق ہے تو اب مجھے اس کی نگرانی کرنا ہوگی۔ آیا وہ کہاں کہاں جاتا ہے، اس کی مصروفیات کس نوعیت کی ہیں، اور یہ کہ کون لوگ اس سے ملنے آتے ہیں۔ تم پولیس کو ان تمام واقعات کی خبر کیوں نہیں کرتے تھے؟ پولیس کو ہر بات کا علم ہے، لارڈ ہنری کا قتل بھی اور تمہارے اغوا کا بھی۔ رہے گرجا کے واقعات تو ان کی اصلیت سے میں خود ناواقف ہوں۔ پھر پولیس کے ذرائع وسیع ہیں، وہ خود سب کچھ معلوم کر لے گی۔ ویسے یہ بھی خوب رہی کہ میلکم تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو… کیا دیکھا جائے؟ جوڑی بری نہیں ہے۔ لعنت ہو اس کمبخت پر، جی چاہتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت اسے شوٹ کر دوں۔ شوٹ بعد میں کرنا، پہلے کھانے کی فکر کرتے ہیں۔ ڈائننگ ہال میں تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہے، کچھ دن تمہیں خود کو پوشیدہ رکھنا ہوگا، اس لیے کھانا یہیں منگا لیتے ہیں۔ اگلے روز میں نے میلکم کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بڑا ہی خطرناک آدمی نکلا۔ جینی کے اغوا کا ذمہ دار وہی تھا اور اب میرا شبہ یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ لارڈ ہنری کا قاتل میلکم ہے۔ میں گزشتہ 2 روز سے میلکم کے ساتھ سائے کی طرح لگا تھا، مگر ایسی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی جسے غیر معمولی اور قابل توجہ سمجھا جاتا اور اس کی شخصیت کسی طور مشکوک نظر آتی۔ اس کی مصروفیات بھی عام نوعیت کی رہیں، مثلاً ضروری اشیاء کی خرید و فروخت، دوست احباب سے ملاقاتیں یا مسٹر ہنری کے دفتری امور وغیرہ۔ میں نے چونکہ میک اپ کر رکھا تھا اس لیے وہ مجھے پہچان نہ سکا۔ اس طرف سے ناکام ہو کر میں نے رات میں اس کی نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میلکم اس وقت تک لارڈ کی رہائش گاہ پر مقیم تھا، قریبی کیفے تھا۔ میں نے وہیں مورچہ لگانے کا فیصلہ کیا۔ اپنی کار دوسری گاڑیوں کے ساتھ کیفے کے ساتھ ہی پارک کر دی۔ کار چونکہ ہوٹل کی جانب سے ملی ہوئی تھی، چنانچہ اس کی نسبت سے میری موجودگی کا پتہ چلانا ممکن تھا۔ تاہم اس وقت بھی میں میک اپ میں تھا اور ایسی جگہ بیٹھا تھا جہاں شیشوں کے عقب سے سڑک کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ ٹھیک 11 بجے میلکم کی کار سڑک سے گزری۔ میں بجلی کی سے تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا، بل کے بطور 5 پاؤنڈ کا نوٹ ویٹر کے ہاتھ پر رکھا اور کیفے سے باہر آ گیا۔ ذرا دیر بعد میں میلکم کا پیچھا کر رہا تھا۔ تعقب کرنے میں مجھے کمال حاصل تھا۔ اپنی موجودگی ظاہر کیے بغیر میں میلوں کسی کا تعقب کر سکتا تھا۔ دفعتاً میلکم کی کار دائیں جانب مڑ گئی، پھر بائیں طرف گھوم کر اس نے یو ٹرن لیا۔ دور تک نظر آنے والی ایک لمبی سڑک پر پہنچ گیا۔
میں اسٹیئرنگ سیٹ پر مستعد ہو کر بیٹھ گیا اور اسٹیئرنگ ویل پر میری گرفت سخت ہو گئی۔ میرے چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ میلکم شمالی گرجا کی طرف جانے والی سڑک پر رواں دواں تھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے بلکہ یقین کر لینے میں کوئی دشواری نہ ہوئی کہ میلکم کا ڈیڈ ان کے گروپ سے کوئی تعلق ضرور ہے، ورنہ رات کے 11 بجے وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات مجھے معلوم تھی کہ ڈیری فارم اور جانوروں کے اسپتال سے میلکم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈیری فارم کے قریب پہنچ کر میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ میلکم کے تعاقب میں عمارت کی گرجا کی مرکزی عمارت تک جاؤں یا تعاقب ختم کر کے ہوٹل کرا لوں۔ تعاقب ختم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آگے شدید خطرات تھے۔ ڈیڈون یا عبادت گاہ میں جو لوگ موجود تھے ان کے 2 آدمی میرے ہاتھوں مر چکے تھے۔ ظاہر ہے حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہوں گے۔ میں نے سوچا ان ممکن ہے کہ گروہ کے کچھ لوگ گرجا کی 4 دیواری کے ارد گرد چھپے ہوں اور مجھے دیکھتے دھاوا بول دیں۔ 2 آدمیوں کی ہلاکت کے بعد انہوں نے ایسے اقدامات ضرور کیے ہوں گے کہ کسی غیر متعلق شخص کو اندر داخل نہ ہونے دیا جائے۔ موجودہ حالات میں میرے لیے یہی مناسب تھا کہ لڑائی جھگڑوں سے دور رہوں۔ چنانچہ تعاقب ترک کر کے میں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ تاہم کار سے اتر کر ڈیری فارم کی دیوار کے ساتھ ساتھ کچھ آگے تک چلا گیا اور اس امر کو یقین کر لیا کہ میلکم گرجے کی عمارت میں داخل ہوا ہے۔ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں پایا جاتا تھا۔ واپسی پر میرا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میلکم پوری طرح بے نقاب ہو گیا تھا اور یہ بات یقین کی حد تک پہنچ گئی تھی کہ وہ ڈیڈ اون کے گروہ میں شامل ہے، اور یہ کہ لارڈ ہنری کے قتل میں وہ اس کا اعلی کار ہے۔ میں ہوٹل پہنچا تو جینی منتظر تھی۔ کیا رہا؟ میلکم کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ بہت کچھ معلوم ہو گیا ہے جینی۔ میلکم کا تعلق ڈیڈ اون گروہ سے ہے۔ اوہ ریئلی؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے تمام واقعات بیان کر دیے۔ پھر کہا مس جینی، غالباً اب تم بھی مجھ سے اتفاق کرو گی کہ لارڈ کا قتل اس کی نگرانی اور اس کے پیدا کردہ حالات کے تحت ہوا، بلکہ ڈیڈو نے تمہارے والد کے قتل کا معاملہ اسی کے سپرد کر دیا تھا، کیونکہ وہ لارڈ ہنری کے بہت قریب تھا اور کسی بھی قسم کی کارروائی شک و شبہ سے وارستہ رہ کر سکتا تھا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ جینی کی آنکھوں میں حیرت تر گئی۔ جب وہ اغوا جیسے گھنونے جرم کا ارتکاب کر سکتا ہے تو ڈیڈی کو قتل بھی اسی نے کیا ہوگا۔ آئی تھنک میں پولیس کو اس کی اطلاع دے کر فوراً گرفتار کروا دیتی ہوں۔ نہیں جینی، ہمارا مسئلہ صرف یہ نہیں کہ میلکم کو گرفتار کرا دیں، ہمیں ڈیڈ ان کی حقیقت کا پتہ چلانا ہے، اور میلکم اس تک پہنچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر وہ گرفتار ہو گیا تو بہت سے راز سربستہ رہ جائیں گے۔ ہم ڈیڈ ان کے بارے میں کبھی نہیں جان سکیں گے، بلکہ حالات مزید الجھ جائیں گے۔ تو پولیس اسے سب کچھ اگلوا لے گی نا؟ جینی نے کہا، ہو سکتا ہے وہ شدید اذیت برداشت کر لے اور زبان کھولنے پر آمادہ نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسے زبان کھولنے سے پہلے پولیس کی حراست میں ختم کر دیا جائے۔ ڈیڈون اپنے راز فاش ہوتا دیکھ کر سب کچھ کر گزرے گا۔ یہ بات تو ہے۔ تو پھر اب کیا پروگرام ہے تمہارا؟ پروگرام انتہائی پرخطر اور خاصا طویل ہے۔ مجھے قدیم گرجا جانا ہوگا، گروہ کے ایک رکن کی حیثیت سے۔ ان شیطانوں کے اجلاس میں شرکت کروں گا۔ میں جیکب کی حیثیت سے وہاں جاؤں گا اور اس سلسلے میں مجھے کافی تیاری کرنا ہوگی۔ میں سر سے پیر تک سیاہ چوغے میں ملفوف تھا۔ میرے ہاتھوں پر بھی سیاہ دستانے چڑھے تھے اور چہرے پر سیاہ نقاب تھا۔ میرے سینے پر وہ مخصوص بیج لگا تھا جس پر شیطان کی شبیہ بنی تھی۔ 11 نمبر کندھا تھا۔ میرے ارد گرد بھی ایسے ہی لوگ موجود تھے۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس نقاب کے پیچھے کون سا چہرہ چھپا ہوا ہے، تاہم ان سب کے اپنے اصلی چہرے ہی ہوں گے، جبکہ میرا چہرہ نقلی تھا۔ میں نے جیکب کا میک اپ کر رکھا تھا اور اس کمال کا میک اپ کیا تھا کہ جینی بھی مجھے دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر جیکب دوبارہ زندہ ہو جائے تو ایک مرتبہ مخمصے میں پڑ جائے گا کہ اصل کون ہے اور نقل کون۔ میں نے اپنی رفتار دانستہ سست کر رکھی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا مشاہدہ کر سکوں اور غلطی کا امکان کم سے کم رہے۔ میرے اطراف سے گزرنے والے تیزی سے عبادت گاہ کے بڑے دروازے کی طرف جا رہے تھے، جہاں ایک شخص موجود تھا جو اندر داخل ہونے والے ہر شخص کے سینے پر لگے ہوئے بیج کو بغور دیکھ رہا تھا۔ دروازے کے نزدیک پہنچ کر میرے دل کی دھڑکن قدرے تیز ہو گئی۔ بہرحال میں گھبرایا ہوا بالکل نہیں تھا۔ میں بڑے اطمینان اور پورے اعتماد کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس شخص نے غور سے میرے بیج کی طرف دیکھا اور اندر جانے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ دوسرے لمحے میں ہال کے اندر تھا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ تمام نشستوں پر نمبر پڑے ہوں گے۔ میرا یہ خیال درست نکلا۔ 11 نمبر کی سیٹ خالی تھی۔ میں پورا اعتماد انداز میں اس طرف بڑھا اور سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ فرسٹ لائن میں تھی اور میری دونوں جانب کی سیٹیں بھی بھری ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے میری ایک طرف نمبر 10 اور دوسری طرف 12 تھے۔ وہ کون لوگ تھے یہ مجھے قطعاً معلوم نہ تھا، اور وہ بھی یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ ان کے درمیان والا شخص کون ہے۔ دفعتاً مجھے احساس ہوا کہ ڈیڈون نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا ہے، کیونکہ صورت میں تنظیم کا کوئی آدمی ایک دوسرے سے واقف نہیں ہو سکتا تھا۔
इस एतबार से डर हद से ज़्यादा एहतियात पसंद मालूम हुआ। मैं जानता था कि एहतियात ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी मुजरिम को कानून की जद से काफ़ी अरसे तक दूर रख सकती है। दफादन हॉल में नर्म, धीमी और मुतरन्नुम घंटियों की आवाज़ गूंजने लगी। उसी लम्हे तमाम सियापोश अपनी अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। ज़रा देर बाद शहनशीन के अक़ब वाला पर्दा हिला और वही अजीबुल खलक़त इंसान वहाँ से बरामद हुआ। दाएं बाएं दो मुसल्लह सियापोश थे, जिनमें से एक के हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे के पहलू से स्टन गन लगी थी। शैतान के इर्द गिर्द इतने सख्त हिफाजती इक़दाम देखकर मुझे ताज्जुब हुआ कि उसे मुसल्लह मुहाफ़िज़ों की क्या ज़रूरत है, लेकिन जल्दी अंदाज़ा हो गया कि वो असली नहीं, नकली शैतान है और असलहा भी नकली और महज नुमाइशी है। मैं चूँकि पहली रो में स्टेज के बहुत करीब था, चुनांचे उसके सर पर रखा हुआ लोहे या प्लास्टिक का खुद भी, जो शैतान के रिवायती और तसव्वुराती शक्ल में ढला हुआ था, साफ नज़र आ रहा था। कोनियों तक चढ़े हुए कैनवस के दस्ताने भी नुमाया दिखाई दे रहे थे, जिन पर ऐसा रंग किया गया था कि दूर से कलाइयाँ इस्तख्मानी मालूम हो रही थीं। उंगलियों के पोरों में नोकीले नाखून भी यकीनन प्लास्टिक के ही थे। मुझे इस बात का भी अंदाज़ा हो गया था कि उस खुद के नीचे जो इंसानी चेहरा है वो हकीकतन खुद को शैतान साबित नहीं कर रहा, बल्कि ये बहरूप उसने अलामत के तौर पर भरा है जिसका इल्म हॉल में मौजूद तमाम अफराद को है। वो भी उससे कोई माफूकुल फितरत हस्ती तसव्वुर नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर दाखिल होते ही लोग रुकू के अंदाज में झुक गए। मुझे भी बहरहाल उनकी तकलीद करना पड़ी। दूसरे लोगों के साथ जब मैं ज़ीदा हुआ तो उस वक्त तक वो शहनशीन के वस्त में रखी हुई मुरस्सा और ऊंची पुश्तका वाली कुर्सी तक पहुंच गया था। उसने हॉल पर उचटती हुई नज़र डाली और लोगों को बैठने का इशारा करके खुद भी अपनी कुर्सी पर बैठ गया। हॉल पर कब्रिस्तान का सा सन्नाटा तारी था। यकयक पर्दे के अकब से एक और सियापोश बरामद हुआ। शैतान की कुर्सी के करीब पहुंचकर वो मुअद्दिब अंदाज में झुका और फिर हाज़रीन की जानिब मुतवज्जो होकर कहने लगा, 1 से 20 नंबर तक के मेंबरान खुसूसी दर्स के लिए आज यहीं रुकेंगे, दीगर हजरात तशरीफ़ ले जा सकते हैं। इस ऐलान के साथ शैतान कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और दबीस पर्दे के पीछे गायब हो गया। उसके जाते हॉल में भिनभिनाहट शुरू हो गई और पिछली सफ़ों के लोग दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। मैं सबसे अगली सफ़ में था और मेरा नंबर भी 11 था, जबकि सियापोश ने 1 से 20 तक के मेंबर्स को खुसूसी दर्स के लिए वहीं रुकने को कहा था। खुसूसी दर्स क्या है, ये बात मुझे मालूम न थी। कुछ कहा नहीं जा सकता था कि इस सिलसिले में मुझे क्या करना होगा और किस किस्म के हालात से दो चार होना पड़ेगा। बेहतर सूरत यही थी कि मैं दूसरों की तकलीद करूं। इसलिए मैं अभी तक अपनी सीट पर बैठा हुआ था, क्योंकि पहली सफ़ का कोई आदमी अपनी जगह से नहीं उठा था। हॉल खाली होगा तो सब लोग अपनी सीटों से उठ खड़े हुए और उस सियापोश के पीछे चल दिए जिसने खुसूसी दर्स का ऐलान किया था। बेशुमार जीनों, गुलाम गर्दिशों और राहदारियों से गुजरकर हम लोग एक तहखाने के दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गए। सियापोश ने बारी बारी हमारे सीने पर लगे बैजों का मुआयना किया, जिसका मकसद गालिबन यही था कि कोई गलत आदमी अंदर दाखिल ना हो। जो ही चेकिंग ख़त्म हुई तो सियापोश तहखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ा और दीगर अफराद को भी अपने पीछे आने का इशारा किया। हम लोग एक लाइन में होकर नीचे उतरने लगे। इत्तेफाक से मेरा नंबर उस वक्त भी 11 ही था। आखिरी सीढ़ी अबूर करके हम एक रोशन और लंबी राहदारी में पहुंचे, जिसके दोनों जानिब बेशुमार कमरे बने थे। जब तमाम लोग जीना अबूर करके तहखाने में पहुंच गए तो सियापोश बुलंद आवाज़ में कहने लगा, बराए करम तमाम ख़वातीन व हज़रात अपने नंबर के कमरों में तशरीफ़ ले जाएं। ये ऐलान सुनकर मुझे इत्मीनान नसीब हुआ। हर कमरे की पेशानी पर लिखा हुआ नंबर मैं पहले ही देख चुका था। चनाचे जो ही लोग अपने अपने कमरों की तरफ बढ़े, मैं भी 11 नंबर के कमरे में दाखिल हो गया। कमरा खूबसूरत, आरास्ता और ज़रूरत के तमाम सामान से मुज़य्यन था। बेड खूब बड़ा था और उस पर नर्म और आरामदेह बिस्तर बिछा था। दीवारों पर भी आला रंग रोगन नज़र आ रहा था और दोनों जानिब रोशनदान भी दिखाई दे रहे थे, जो दाएं बाएं के कमरों में खुलते थे। अलबत्ता दीवारों में कोई खिड़की नज़र नहीं आ रही थी। रोशनदान भी काफ़ी बुलंदी पर थे, ताहम अगर कोशिश की जाती तो दूसरे कमरे में देखा जा सकता था। अगरचे दूसरे कमरे में भी मेरे जैसे सियापोशी थे, लेकिन एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि रोशनदान से झांक कर देखूं कि बराबर वाले कमरों में कौन लोग हैं। हो सकता उन्होंने स्याह जुब्बे उतार दिए हों और नकाब हटा दिया हो, मगर ये सोच कर कि जल्दबाजी अच्छी चीज़ नहीं है, फ़िलहाल ये इरादा तर्क कर दिया। मैंने उठकर दरवाज़ा बोल्ट किया और स्याह जुब्बा और नकाब उतार कर बिस्तर पर चारों हाथ पैर फैलाकर लेट गया। मैं ठीक 1 बजे तहखाने के कमरे में दाखिल हुआ था और उस वक्त कलाई पर बंधी हुई घड़ी की सुइयाँ रात के 2:30 बजा रही थीं। गोया मुझे कमरे में पहुँचे और सोच विचार करते हुए पूरा 1.5 घंटा गुजर गया था। मैं इस दौरान बेचैनी से इस बात का मुंतज़िर रहा कि देखिए बुलावा कब आता है। इस बात का भी इम्कान था कि इब्लीस आज़म खुद हर एक कमरे में जाए और अलहदा-अलहदा अपने अक़ीदतमंदों को फैज़याब करे। यकयक एक अजीब बात हुई, ऐसी अजीब जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हुआ ये कि अचानक खटके की आवाज़ें और दरवाजे का बोर्ड खुद ब खुद नीचे खिसक गया, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने हरकत की हो
یا کسی غیبی قوت کے حکم پر یہ بولٹ کھسک گیا ہو۔ ابھی میری حیرت دور بھی نہ ہوئی تھی کہ یک دروازہ کھلا اور ایک سیاہ پوش اندر آیا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ ابلیس اعظم کا قاصدان پہنچا ہے اور مجھے خصوصی درس کے لیے طلب کیا گیا ہے، لیکن دوسرے لمحے میرا اندازہ غلط ثابت ہو گیا۔ آنے والے کے ہاتھ میں ریوالور تھا، جبکہ یہاں کا ماحول انتہائی مہذبانہ اور شریفانہ تھا۔ اس قسم کے رویے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں تیزی سے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور قدرے سخت لہجے میں کہا، کون ہو تم؟ اس نے فوراً نقاب الٹ دیا۔ اب میرے سامنے ایک نوجوان اور خاصی دیدہ زیب لڑکی کھڑی تھی۔ ہر چند کہ وہ انتہائی خوبصورت لگتی ہوگی، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی خشونت اور کرختگی نے اس کے سارے حسن کو غارت کر کے رکھ دیا تھا۔ میں اس کے پستول کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کھڑا ہوا اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہارے نرم و نازک ہاتھوں میں یہ ریوالور اچھا نہیں لگتا۔ یہ خوبصورت ہاتھ تو کسی حکومت۔ وہ فوراً سرگوشی میں غرائی، بستر پر آرام سے بیٹھ جاؤ اور یاد رکھو، اس ریوالور سے کلک کی ہلکی سی آواز کے سوا اور کوئی آواز نہیں نکل سکتی۔ ابلیس اعظم کے کارکن تمہاری لاش ہی دستیاب کر سکیں گے۔ میں بستر پر بیٹھ گیا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں اس رویے کے خلاف شدید احتجاج کرتا ہوں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہاں میری یوں بے عزتی کی جائے گی۔ آخر تم ہو کون اور اندر کس طرح داخل ہو گئی؟ اس کے ذریعے وہ اپنے لباس کے کسی حصے سے باریک تار کا ایک ٹکڑا میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگی۔ میں حیرت سے تار کو گھور رہا تھا۔ تار کا استعمال میں بھی جانتا تھا اور آج اس کے استعمال کا ایک نیا طریقہ معلوم ہوا تھا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ میرا واسطہ خرافہ سے پڑ گیا ہے جو حرفوں کی بنی ہوئی ہے اور میری طرح حرفن مولا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس تار کی مدد سے بورڈ کو کھسکایا اور اندر داخل ہو گئی۔ میں نے موقع کے انتظار میں یوں ہی بات آگے بڑھا دی، ہاں، میں اس طرح اندر آئی ہوں۔ یہ طریقہ خاصا دلچسپ ہے، اور تم جس طرح یہاں پہنچے ہو وہ طریقہ بھی خاصا دلچسپ ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر کہا، مسٹر، زیادہ بننے کی کوشش مت کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اصلی جیکب نہیں ہو۔ تم نے اسے قتل کر کے گڑھے میں ڈال دیا ہے اور اب تم اس کا بحروب بھر کر یہاں آئے ہو۔ میں تمہاری بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ سب سمجھ جاؤ گے۔ پہلے خاموشی سے میرے سوالات کے ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ اگر غلط بیانی کی تو میں گولی بھی مار سکتی ہوں۔ تمہارے ہاتھوں مرنا بھی ایک حسین حادثہ سے کم نہیں ہوگا۔ بہرحال میں تمہارے ہر سوال کا درست جواب دوں گا، لیکن پلیز پہلے مجھے سگریٹ پینے کی اجازت دو۔ کہاں ہے تمہارا سگریٹ؟ میری جیب میں۔ تم ہاتھ اوپر اٹھاؤ، میں خود سگریٹ نکال لوں گی۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ وہ میرے بالکل قریب آ گئی اور میری جیب میں ہاتھ ڈال دیا، اور میں نے اس کی توجہ ہٹتے اپنا اٹھا ہوا ہاتھ اس کے ریوالور پر ڈال دیا۔ وہ بھی بلا کی جیدار نکلی، میری کلائی سے لٹک گئی اور اپنے دونوں پیر میرے سینے پر رکھ کر اس نے زور کا جھٹکا مارا کہ ہم دونوں مخالف سمتوں میں ایک دوسرے سے دور جا گرے۔ اس کے ساتھ ہی ریوالور بھی ہم دونوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ریوالور پر قبضہ کرنا ضروری تھا، اور یہی بات غالباً لڑکی کے ذہن میں بھی تھی۔ چنانچہ ہم دونوں ایک ہی وقت میں ریوالور کی طرف بڑھے، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ وہ میرے ہاتھ لگا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں ریوالور سے نسبتاً قریب تھا۔ دیکھو لڑکی، میں نے ریوالور اس پر تان لیا۔ اب تمہیں میرے سوالات کے جواب دینے ہوں گے، اور بالکل ٹھیک ٹھیک، ورنہ کسی کو ختم کرنے میں میرے ہاتھ بھی بہت تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔ ہر چند کے پاسا پلٹ گیا تھا، مگر لڑکی ذرا بھی ہراساں یا خوفزدہ نہیں تھی۔ البتہ اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی جنگ و جدل کی عادی ہے اور اس قسم کے حالات سے نمٹنا جانتی ہے۔ دیکھو مسٹر، عزیمت زدہ ہونے کے باوجود وہ روبدار لہجے میں بولی، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ تمہارا تعلق اس گروہ سے نہیں ہے۔ یہاں تمہاری موجودگی کا مقصد کچھ اور ہی ہے۔ تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ میرا ریوالور واپس کر دو۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ریوالور واپس کر دوں گا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں اس بات کا علم کیسے ہوا کہ میں جیکب نہیں ہوں، اور یہ کہ میں تہہ خانے کے اس کمرے میں موجود ہوں۔ میں 12 نمبر کے کمرے میں ہوں، تمہارے دائیں جانب۔ لڑکی کہنے لگی، میں نے روشن دان سے جھانک کر دیکھا تو تم جیکب کی حیثیت میں نظر آئے، جبکہ جیکب کی لاش میں نے خود گڑھے سے نکال لی تھی اور پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل روانہ کی تھی۔ ان حالات میں یہ بات یقینی تھی کہ تنظیم سے حقیقتاً تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیکب کے میک اپ میں تم کسی خاص مقصد کے تحت یہاں آئے ہو، اس کے لیے تمہیں جیکب کو قتل کرنا پڑا۔ یہ غلط ہے، میں نے جیکب کو قتل نہیں کیا۔ وہ اتفاقی طور پر اپنے ہاتھوں مرا ہے، جبکہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، مگر گولی خود اس کو لگ گئی۔ بہرحال مجھے تمہیں یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ بتاؤ، گڑھے میں لاش کی موجودگی کا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ آہستہ سے ہنس دی۔ جیکب کی لاش گڑھے میں دبانے کے بعد اگر تم اس پر آخری نظر ڈال لیتے تو شاید میں اسے بلکہ کوئی بھی نہ دیکھ پاتا، کیونکہ اجلت اور تاریکی میں اس کا ایک ہاتھ باہر رہ گیا تھا اور اس میں گھڑی بھی بندھی ہوئی تھی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ مگر تمہیں جیکب کی لاش اور اس کے پوسٹ مارٹم سے اتنی دلچسپی کیوں تھی؟ لڑکی چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی،
میرے خیال میں جب بات خاصی آگے بڑھ چکی ہے تو یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتی کہ میرا تعلق اسکاٹ لینڈ یارڈ سے ہے۔ میرے 1 درجن ساتھی اس وقت اس عمارت میں موجود ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ تم کون اور یہاں کس مقصد سے آئے ہو۔ بہرحال اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو جس طرح میں یہاں پہنچ گئی ہوں نا، اسی طرح میرے ساتھی بھی تمہاری بو سونگتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ دیکھو میرا شناختی کارڈ۔ کارڈ دکھانے کے لیے وہ میرے قریب آ گئی۔ اس نے اپنے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ درست تھا۔ بلا شبہ وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا جاری شدہ شناختی کارڈ تھا جس پر اس کی تصویر نمایاں نظر آ رہی تھی، اور میں نے بھی اسے تمام واقعات بتانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی۔ میں نے اسے ہائی جیکنگ سے لے کر اب تک کے تمام واقعات گوشت گزار کیے اور پھر آئندہ کا پروگرام بتا دیا۔ میرا پروگرام سن کر مارتھا نامی وہ لڑکی خوشی سے اچھل پڑی۔ اس نے کہا، واقعی لاجواب پروگرام ہے تمہارا۔ میں بھی ڈیڈون ہی کے چکر میں یہاں آئی ہوں۔ کوشش بسیار کے بعد ہم صرف یہ جان سکے کہ ابلیس اعظم ہی ڈیڈون ہے، اور یہ جاننے کے لیے ہمیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑے۔ یہاں تک پہنچنا اور تنظیم کی رکنیت حاصل کرنا یہ ایک طویل جدوجہد ہے۔ اس وقت مسئلہ ہمارے سامنے صرف ڈیڈ کی شخصیت کو بے نقاب کرنا ہے۔ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں نے تعریفی انداز میں پوچھا۔ مجھے اب اپنے پروگرام میں کچھ تبدیلی کرنا پڑے گی۔ تمہاری موجودگی نے میری مشکلات کو بڑی حد تک ختم کر دیا ہے۔ کیسی مشکلات؟ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ شاید 1 گھنٹے بعد خصوصی درس کے لیے ہمارا بلاوا آ جائے گا مسٹر سکندر۔ مختصر الفاظ میں صورتحال یہ ہے کہ میں تنظیم کی باقاعدہ ممبر ہوں۔ اس میں زیادہ تعداد اعلیٰ شخصیات اور مالدار لوگوں کی ہے۔ چنانچہ میں نے بھی 1 کروڑ پتی بیوہ کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی ہے۔ میرے ساتھی بھی مختلف ممبرز کی حیثیت سے یہاں موجود ہیں۔ ان لوگوں کا بڑی مشکل سے سراغ لگایا گیا ہے اور بڑی دقتوں سے اس بات پر آمادہ کیا کہ چند روز کے لیے مخصوص بیج اور اپنا سیاہ جبہ ہمیں دیتے ہیں۔ اس ضمن میں پریشانی کی بات یہ تھی کہ 20 آدمیوں کے اس گروپ میں جنہیں درس خصوصی کے لیے تہخانے میں لایا گیا ہے، میرا اپنا آدمی کوئی نہیں ہے۔ ان سب کے نمبر 20 سے اوپر ہیں، جبکہ درس خصوصی کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک وقت میں 2 آدمیوں کو ابلیس اعظم کے حجرے میں طلب کیا جاتا ہے۔ مثلاً پہلے راؤنڈ میں نمبر 1 اور نمبر 2، اس کے بعد 3 اور 4، پھر 5 اور 6۔ میرا نمبر 12 ہے اور تمہارا 11۔ اس اعتبار سے ہم دونوں کا گروپ ایک ہے۔ اگرچہ دوستی کے تردد کی کوئی بات نہیں رہی، تاہم ہمارے درمیان واقفیت پیدا نہ ہوتی ہے۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی موجودگی میں ابلیس اعظم کے حجرے میں کوئی کارروائی کرنا ممکن نہ ہوتا۔ رہی بات یہ کہ اسے اعتماد میں لیا جاتا تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ ابلیس اعظم کا بہت زیادہ معتقد ہو اور یہ کہ پل بھر میں راز افشا کر دے جس سے سارا معاملہ چوپٹ ہو کر رہ جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی تھا۔ اس کا تعلق غالباً حجرے کے اندرونی حالات سے ہوگا۔ ٹھیک سمجھے؟ وہاں ابلیس اعظم کے علاوہ 2 محافظ بھی موجود ہوتے ہیں، وہی جو عبادت گاہ میں اس کے دائیں بائیں تھے۔ فرق یہ کہ عبادت گاہ میں ان کے پاس نقلی اسلحہ تھا جسے ابلیس اعظم کی امن پسندی کی علامت اور ہتھیاروں کا مذاق اڑانے کے مترادف سمجھا جاتا ہے، لیکن حجرے میں ان کے ہاتھوں میں اصل اسٹین گن اور اصلی آٹومیٹک ریوالور ہوگا۔ میں ان میں سے ایک پر ہی قابو پا سکتی ہوں۔ اب جب کہ ہمارے درمیان دوستی ہو گئی ہے تو یقیناً دوسرے کو تم سنبھال لو گے، کیوں نہیں؟ میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہم دونوں کا مقصد ایک ہے۔ میں خود ڈیڈون کی اصل حقیقت جاننے کے لیے بے چین ہوں، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بقول تمہارے ڈیڈون ہی در حقیقت ابلیس اعظم ہے تو اس نے یہ انسان اور شیطان کا کیا چکر چلا رکھا ہے؟ یہی اس معاملے کا سب سے اہم پہلو ہے۔ ڈیڈون، جو کہ اس کا اصل نام ہرگز نہیں ہے، انتہائی فتین اور عیار آدمی ہے۔ وہ بہت وسیع اور منظم پیمانے پر جرائم کر رہے ہیں، جس کے لیے اس نے خاص تکنیک اور جدید طریقہ کار اپنایا ہے۔ ابلیس اعظم کی حیثیت سے اس نے اپنی شخصیت کو انتہائی باوقار، منفرد اور تجسس انگیز انداز میں پیش کیا ہے۔ انگریز قوم نئی اور تحیر خیز چیز کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتی ہے۔ ڈیڈون نے بھی لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے عجیب و غریب مذائقہ خیز انداز اختیار کیے، چنانچہ اونچے طبقے میں جلد مقبول ہو گیا۔ اس کی مقبولیت کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اس کے افکار اور اس کے اصول غیر متنازع ہیں۔ دنیا کا کوئی مہذب اور امن پسند آدمی اس کے نظریات سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اس نے جو اصول وضع کیے ہیں ان میں آج کے غیر مطمئن اور پراگندہ انسان کے لیے بڑی کشش اور سکون و عافیت ہے۔ وہ لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی طرف بلاتا ہے اور امن و عاشی کا پیغام دیتا ہے۔ مادی قوتوں کے خلاف جنگ اور مہلک ہتھیار تباہ کرنے کی بات کرتا ہے۔ اپنے نظریات کا پرچار کرنے اور دنیا کو چونکانے کے لیے اس نے شیطان کا روپ دھار دیا ہے۔ وہ انسان اور انسانیت کو بدی، برائی اور فساد و شر کا منبع قرار دیتا ہے اور بدی کو بدی سے ختم کرنے کی بات کرتا ہے۔ اسی نے انسان اور شیطان کا عجیب و غریب فلسفہ پیش کیا ہے، مگر وہ اس معاملے میں مخلص ہرگز نہیں ہے۔ در پردہ خطرناک عزائم رکھتا ہے۔ جو ایک مرتبہ تنظیم میں شامل ہو جاتا ہے، زندگی بھر اس کے چنگل سے نہیں نکل سکتا۔ ڈیڈون کا طریقہ کار ہے کہ جب کوئی شخص اس کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے زندگی کے تمام
نیک و بد اور ایک ایک واقعات اس کے سامنے بیان کرنا پڑتے ہیں اور پھر برائی بدی سے دور رہنے کا عہد کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی پادری کے سامنے اعتراف گناہ کر کے توبہ کی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے پادری کے سامنے کیے جانے والے اعتراف گناہ فرشتے اپنی کتاب میں نوٹ کرتے جاتے ہوں، مگر تنظیم میں شامل ہونے والے شخص کے اعترافات پوشیدہ جگہ پر رکھے ہوئے ٹیپ ریکارڈر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ابلیس اعظم تنظیم میں شامل ہونے والے ہر ممبر کے حالات زندگی سے پوری طرح واقف ہو جاتا ہے اور پھر ڈیڈون کے نام سے انہیں بلیک میل کر کے لاکھوں پاؤنڈ حاصل کرتا ہے، بلکہ انہیں مستقل اسامی بنا لیتا ہے۔ بہت شاندار طریقہ کار اپنایا اس نے تو، میں نے ہنس کر کہا، مگر تم ان سب باتوں کا اس قدر تفصیل سے کیسے پتہ چلا؟ یہ سب کچھ ایک دن، ایک ہفتہ یا ایک مہینہ میں معلوم نہیں ہوا ہے، ہمیں اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑی۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ گزشتہ 1 سال سے ہم اس کیس پر کام کرے ہیں، تب کہیں جا کر کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اب صرف یہ معلوم کرنا باقی رہ گیا ہے کہ یہ ڈیڈ آن اصل میں ہے کون۔ مجھے امید ہے آج اس رات سے بھی پردہ اٹھ جائے گا، میں بڑی مدت سے اس دن کا انتظار کری تھی۔ اس کے بعد ہم نے آئندہ کا پروگرام بنایا اور مارتھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مارتھا کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ میں باہر نکلا تو ایک سیاپوش موجود تھا۔ اس نے مجھے وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور میرے برابر 12 نمبر کمرے کے دروازے پر جا کر اسی انداز میں دستک دی۔ ذرا دیر بعد مارتھا بھی سیاہ جبے میں لپٹی ہوئی برآمد ہوئی۔ سیاپوش نے ہم دونوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور کچھ کہے بغیر ایک جانب چل دیا۔ ایک بڑے دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے ہمیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں اس بڑے دروازے میں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں صرف 3 آدمی تھے، ایک ابلیس اعظم جو کمرے کے وسط میں ایک مرصع کرسی پر جلوہ افروز تھا، اور 2 محافظ جو اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے، جن میں سے ایک کے ہاتھ میں ریوالور اور دوسرے کے پہلو سے اسٹین گن لگی ہوئی تھی۔ ابلیس اعظم کی کرسی کے سامنے تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر 2 کرسیاں اور موجود تھیں، اور وہ یقیناً خصوصی درس حاصل کرنے والوں کے لیے رہی ہوں گی۔ کمرے کا ماحول انتہائی پراسرار تھا۔ چھت اور دیواروں کا رنگ گہرا سرمئی تھا، جس پر عبادت گاہ کی طرح عجیب و غریب اشکال بنی ہوئی تھی۔ ابلیس اعظم نے ہمیں دیکھ کر خوش آمدید کے الفاظ ادا کیے اور ہاتھ اٹھا کر ہمیں کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اور مارتھا آگے بڑھے اور اسی لمحے پروگرام کے مطابق مجھے ٹھوکر لگی۔ میں فرش پر کئی لڑکھنیاں کھا گیا۔ فرش سے اٹھنے کے بجائے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر میں کرب انگیز حالت میں تڑپنے لگا اور یہ تاثر دینے لگا کہ سر میں شدید چوٹ لگی ہے۔ ابلیس اعظم نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھے اور جھک کر مجھے ٹٹولنے اور سنبھالنے لگے۔ مجھے اور مارتھا کو اسی وقت کا انتظار تھا۔ یک ہاتھ بڑھا کر اپنے اوپر جھکے ہوئے سیاپوش کی گردن میں نے دبوچ لی اور اسے فرش پر پٹک دیا۔ دوسرے لمحے اس کی اسٹین گن میرے قبضے میں تھی۔ دوسری جانب مارتھا دوسرے محافظ کے ساتھ یہی سلوک کر چکی تھی۔ اس کا ریوالور اب مارتھا کے ہاتھوں میں تھا۔ دراصل ہم دونوں نے بیک وقت سیاپوشوں پر حملہ کیا تھا اور حملے سے پہلے کھانس کر میں نے گویا اسے وارننگ دی تھی۔ دونوں محافظ اس غیر متوقع حملے سے بری طرح بوکھلا گئے۔ بہرحال انہوں نے جلد اپنے حواسوں پر قابو پا لیا۔ وہ تیزی سے فرش سے اٹھے اور اپنے اپنے سیاہ جبوں سے دوسرے ریوالور نکال لیے، لیکن ہم لوگ بھی غافل نہیں تھے۔ مارتھا نے آٹومیٹک ریوالور سے دونوں کو گولی کا نشانہ بنا دیا۔ اس دوران ابلیس اعظم اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ موجودہ حالات میں اسے موقع دینا ہرگز مناسب نہیں تھا، چنانچہ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے سر پر رکھا ہوا شیطان کی شبیہ والا خول اتار لیا۔ دوسرے لمحے میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں معمولی باتوں پر حیرت زدہ ہونے کا عادی نہیں تھا، مگر وہ ایسا واقعہ تھا جس کا میرے ذہن کے کسی گوشے میں شائبہ تک نہ تھا۔ شیطان کے خود کے نیچے سے جو چہرہ برآمد ہوا تھا وہ لارڈ ہنری کے سیکرٹری مسٹر میلکم کے سوا اور کسی کا نہ تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کب اور لباس کے کس حصے سے گرینیڈ نکال لیا تھا۔ بہرحال اب وہ کمرے کے وسط میں کھڑا ہوا شفاف لہجے میں کہہ رہا تھا، خبردار، مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے، تم دونوں اپنے ہتھیار فرش پر ڈال دو، اگر کوئی غلط حرکت کی تو میں یہ گرینیڈ پھینک دوں گا۔ یہ صورتحال بڑی تشویشناک تھی۔ دفعتاً میری نظر اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے گرینیڈ پر پڑی اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ آتشی اسلحے کے استعمال سے ناواقف تھا یا بوکھلاہٹ میں ایسا ہوا تھا۔ بہرحال سیفٹی پن ابھی تک گرینیڈ میں موجود تھی۔ پن نکالنے کے لیے اسے کافی وقت درکار تھا۔ اس کے لیے دوسرے ہاتھ کو حرکت دینا پڑتی یا وہ دانتوں سے پن نکالتا، اور اتنی دیر میں نہ صرف اسے گولی مار دی جا سکتی تھی بلکہ اس کے سر پر پہنچ کر گرینیڈ چھینا بھی جا سکتا تھا۔ مسٹر میلکم، میں نے انتہائی ڈرامائی انداز میں کہا، تمہاری دھمکی کارگر نہیں ہوگی۔ شاید غیر متوقع حالات کے باعث تمہاری عقل چوپٹ ہو کر رہ گئی ہے۔ تم بم کی پن نکالنا بھول گئے ہو، اور اگر اب تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو وہ لمحہ تمہاری زندگی کا نقطہ غروب ہوگا۔ یہ اصطلاح تمہارے لیے نئی ضرور ہوگی، لیکن امید ہے اس کا مفہوم تم سمجھ گئے ہوگے۔ میلکم نے گھبرا کر مٹھی میں دبے ہوئے گرینیڈ کی طرف دیکھا اور پھر تحیر خیز لہجے میں کہا، تو تم کون ہو؟
تمہاری آواز تو جانی پہچانی سے لگتی ہے۔ یقیناً لگتی ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا نقاب الٹ دیا۔ جیکب تم؟ مگر تمہاری آواز؟ مسٹر میلکم، یہ آواز تمہارے دوست سکندر کی ہے۔ میں نے اس کا جملہ پورا کیا۔ جیکب اپنے ہاتھوں مر چکا ہے۔ میں نے یہاں پہنچنے کی خاطر اس کا میک اپ کر رکھا ہے۔ کیا؟ اس پر شاید ساتواں آسمان ٹوٹ کر گر پڑا۔ میں سمجھا نہیں، آخر تماشا کیا ہے؟ تماشا ختم ہو چکا میلکم۔ مارتھا نے بھی اپنا نقاب الٹ دیا۔ گرجا کی عمارت کو پولیس نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ میرے آدمی اندر بھی موجود ہیں۔ تمہارا سورج حالات کی گہرائیوں میں ڈوب گیا ہے میلکم۔ پھر مارتھا نے اپنے لباس سے چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے آن کر کے کہنے لگی، ہیلو ہیلو، مارتھا اسپیکنگ۔ آپریشن کامیاب رہا ہے۔ ہم نے ڈیڈون کو گرفتار کر لیا ہے۔ جہاں جہاں موجود ہو وہاں سے ہی کارروائی شروع کر دو۔ پوری عمارت میں پھیل جاؤ، ڈیڈون کا کوئی آدمی بچ کر نہ نکلنے پائے۔ اوور۔ ذرا دیر بعد گرجا کی عمارت میں دھماکے گونجنے لگے، پھر دوڑنے، بھاگنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اور مارتھا میلکم کو باندھنے میں مصروف ہو گئے۔ مارتھا کے پاس ہتھکڑیاں نہیں تھیں، چنانچہ اس کے ہاتھ پشت کی جانب مضبوطی سے باندھ دیے گئے۔ دوسری جانب گرجا کی عمارت میں ہنگامہ برپا تھا۔ گولیوں کے تڑکنے، چیخنے چلانے کی آوازیں اور دوڑتے بھاگتے قدموں کی دھمک مسلسل سنائی دے رہی تھی، اور اس طرح یہ کارروائی صبح 5 بجے تک چلتی رہی۔